खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 24वें बाप में से। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अल-मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। आज हम लतूरी तौर पर पाशका के तीसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं। और तीसरा इतवार जो जी उठे यस्सु को सब कौमों पर ज़ाहिर करना चाहता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यस्सु मसीह सब लोगों को बताना चाहता है कि हकीकी तौर पर यस्सु मसीह ख़ुद मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है और वो तमाम शक और शक व शहबात जो अपने दिलों में लेकर लोग बैठे हैं, रसूलों के दिल में जो ख़यालात हैं, जो यहूदियों की सोच है, जो सोच इंसानी तौर पर हर इंसान के अंदर है, उन सारी सोचों को यकजा करके खुदावंद यीशु मसीह वो उभरने वाले सवालात जो इंसानों की ज़िंदगी में उभरते हैं उनका जवाब देना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है और जब भी हमने किसी मुर्दे को देखा है तो हमने देखा है वो हरकत नहीं करता है, वो सुनता नहीं है, वो बोलता नहीं है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आती है जो वो अपनी मर्ज़ी से करके दिखा सके। और हम सब यही सोचते हैं कि जब भी हम किसी को दफना देते हैं तो फिर ये सोचते हैं उसका जिस्म कब्र के अंदर है और रूह परवास कर गई है। और आज यीशु मसीह एक बार फिर जो पिछले इतवार में सुना, उससे पिछले इतवार में सुना, खुदावंद यीशु मसीह जो मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुआ और बताया गया वो मुर्दों में से जी उठा है। फरिश्तों ने बताया, तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है। पतरस और यूहन्ना भागे हुए कब्र तक आए और कब्र पर आकर ये सब कुछ देखने की कोशिश की और कब्र खाली थी। और फिर पिछला इतवार हम खुदावंद के हजूर देखते हैं जो कि इलाही रहम का इतवार हमने मनाया और उसमें भी यीशु मसीह का शागिर्दों के पास आना और पास आकर एक ही बात का ऐलान करना, तुम्हें सलामती हासिल हो। और फिर पिछले इतवार की रीडिंग्स को लेकर, पिछले इतवार की तलावतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुक़द्दस तोमा रसूल की बातें सुनी जो कहता था, जब तक मैं मेखों की जगह पर अपनी उंगली न डाल लूँ
اور جہاں پسلی میں نیزہ لگا تھا وہاں پر میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالوں تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور یسوع مسیح وہاں انہی زخموں کے ساتھ حاضر ہو کر بتانا چاہتا ہے وہ جسم اور روح دونوں سمیت، جسم اور روح دونوں سمیت خداوند کے حضور زندہ ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے زخم اس بات کی علامت ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جو صلیب پر مصلوب ہوا تھا۔ یہ کسی اور کی جی اٹھنے یا یہ کسی اور کی لاش نہیں تھی جو دفنائی گئی تھی، یہ وہی تھا جس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا، جس کی پسلی پر نیزہ لگا تھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے تھے، اور انہی زخموں کو وہ دکھاتا ہے۔ آج ایک نئے انداز سے خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے اماؤس کے راستے میں جانے والے شاگرد جو ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ یروشلم سے لے کر اماؤس تک کا راستہ 11 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور پیدل 11 کلومیٹر تک جانا اور جاتے جاتے شام ہو جانا، اور اس راستے میں جو واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے آج کے دن بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مقدس پطرس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس واقعہ کے دوران جو یسوع کی گفتگو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ چلتے جا رہے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے کس کی باتیں کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کیا تو ہی اکیلا ہے یروشلم میں جس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح ایک سچا اور نیک انسان تھا، اسے یہودیوں نے مار دیا ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر اس کے بعد اس کے مرنے تک کا واقعہ جو ہے وہ رسول بیان کرتے ہیں، اور پھر کلام کا وہ حصہ جو توریت سے شروع ہو کر صحائف انبیاء، حکمت کی کتابیں، ان سب سے، اور پھر انبیاء کرام کے نوشتوں کو لے کر خداوند کے حضور سب پر واضح کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کیا ضرور نہیں تھا کہ مسیح کو ایسے ہی مرنا تھا، اور یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر گھر قریب آتا ہے، رکا جاتا ہے، اور رکنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب کیا کریں گے، تو وہاں روٹی کھانے کے دوران جب یسوع نے اپنے ہاتھوں میں روٹی لی ہے اور کہا یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، اور روٹی توڑنے کے اس عمل کے دوران ہی شاگردوں نے پہچانا ہے یہ تو یسوع ہے۔ اور وہ سفر جو شام ہونے تک ختم کیا جانا تھا ختم ہوا، یسوع کو روکا گیا، آگے اب اندھیرا ہو گیا ہے نہ جانا، اور یسوع مسیح جب ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ واپس دوڑے پھر 11 کلومیٹر تک، اور آ کر رسولوں کو بیان کیا ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، ہم نے روٹی توڑنے کے وقت اس کو پہچانا ہے، ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اور جب وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں تو یسوع ایک بار پھر ظاہر ہو گیا، اور ظاہر ہو کر ایک ہی پیغام دے رہا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اب اتنی باتیں جو ہم نے سنی ہیں، آج جب آپ سارے اکٹھے ہو کر خدا کے گھر میں آئے ہیں، آج کیا لینے آئے ہیں؟ آج کیا کرنے آئے ہیں؟ آج ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں ہم خداوند کے حضور ان باتوں کو ایک بار پھر دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اماؤس کے راستے میں جانے والے شاگرد، یسوع ساتھ ہے تو کلام ہے، توریت بھی ہے، صحائف انبیاء بھی ہے، حکمت کی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح خود موجود ہے، اور پھر روٹی توڑنے کا عمل جو التار پر کیا جاتا ہے، یہاں سے کلام، خداوند کی موجودگی، روٹی توڑنے کا عمل، اور پھر اس عمل کے دوران خداوند کے حضور اس روٹی کو پکڑنا اور کہنا یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے۔ یسوع کا وہ حکم پورا کرنا کے لیے جو اس نے کہا تھا میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ ہر اتوار کو ہم اکٹھے ہو کر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے مرنے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جی اٹھنے کا عمل جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کی خوشی منانے کے لیے ہر اتوار ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ برکت ہے جو ہم سب خداوند کے حضور آج چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے
ہر عبادت میں جب ہم آتے ہیں صلیب کا نشان کرتے ہیں تب بھی کہا جاتا ہے خداوند آپ کے ساتھ، اور یسوع نے بھی آ کر یہی کہا خداوند آپ کے ساتھ ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور عبادت کے دوران بھی یہ سارا عمل جو ہم آج انجیل مقدس میں سنتے ہیں وہ سب کے سب حصے جو ہیں ہماری عبادت کے، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر عبادت میں ہم خداوند کے حضور عبادتی پروگرام کے دوران، عبادت کی رسومات کے دوران خدا کے کلام کو پڑھنے، نوشتوں کو جاننے اور اس کے بعد خداوند کے روٹی توڑنے کے عمل میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں ہی زندہ خدا ہوں۔ اور اسی لیے جب رسول ان باتوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں جب وہ کلام سنا رہا تھا تو ہمارے دلوں میں کیا ہو رہا تھا؟ کہ ہمارے دل خداوند کی قوت سے بھر نہیں گئے تھے؟ کیا ہمارے دلوں میں اور زیادہ مضبوطی پیدا نہیں ہوئی تھی؟ اور اگر خدا کے گھر میں آ کر آپ کے دل میں مضبوطی پیدا نہیں ہوتی ہے، آپ خدا کے کلام سے تقویت نہیں پاتے ہیں، آپ خدا کے کلام سے زندگی نہیں پاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں سوچتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس نیت سے، کس ایمان کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئے ہیں۔ اور اس کو پہچاننا، جاننا بڑا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے گھر میں لانا، اور خدا کے جب گھر میں آ گئے ہیں تو پھر اس کی برکت کے لیے، اس کی قوت کے لیے، اس کے زندگی برے الفاظ کے لیے، اس کے اس جوش اور جذبے کے لیے ہمیں خداوند کے حضور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ میں اپنے دل کو کھولوں تاکہ خداوند کو قبول کروں۔ آج جب پطرس کھڑا ہو کر خداوند کے حضور تقریر کرتا ہے تو اس کے چند الفاظ جو پہلی تلاوت کے الفاظ ہیں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کیا ہوا ہے۔ اس وقت پطرس نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردو، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا۔ صرف اتنا سے یہ الفاظ۔ نئے عہد نامے میں یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پطرس لوگوں میں کھڑے ہو کر یہودی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے یہ الفاظ کب پہلی دفعہ دہرائے گئے تھے۔ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، یہی خادم یسوع جسے خدا نے جلال دیا۔ یہ الفاظ خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں جب اس نے حضرت موسیٰ کو دکھایا جلتی ہوئی جھاڑی کے عمل میں تیرا نام کیا ہے، اور انہیں جا کر یہی بتانا تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، وہی خدا جو آسمان سے مدد بھیجتا ہے، وہی خدا یسوع مسیح میں کام کرتا ہے، اسی نے یسوع کو بھیجا تھا۔ پہلی بات اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات اس یسوع کو تم نے رد کیا ہے۔ اسرائیلی مردو سنو۔ اس کے بعد اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا، تم نے رد کیا اور اسی کو پکڑوا دیا۔ اور اس کے بعد اور پیلاطس کے حضور اس کا انکار بھی کیا۔ جب اس نے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کیا، جب اس نے سوچا تھا میں یسوع کو چھوڑ دوں، تب تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ہاں تم نے اس قدوس کا اور صدیق کا انکار کیا۔ وہ کون تھا؟ اشعیاء نبی کا صحیفہ، پرانا عہد نامہ 43 باب 13ویں آیت۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا جو کہتا ہے میں تمہیں نجات دوں گا، وہ خدا جو تمہیں آزادی دینا چاہتا تھا، اسے تم نے پکڑوا دیا۔ اور اس کے بعد وہ خدا کا قدوس ہے، وہ خدا کا قدوس جسے مرکز کے انجیل میں ایک بدرو گرفتہ شخص شیطان اس کو پکار کر تجھے ہم سے کیا کام، تو خدا کا قدوس ہے، وہ پکار رہا ہے۔ ایک شیطان بیان کر رہا ہے کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ پطرس خدا کے قدوس کو پکارتا ہے، کہتا ہے ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ تم نے اس کا انکار کر دیا اور خدا کے حضور ان باتوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ ایک خونی کو، برابا ڈاکو کو چھوڑ دو، یسوع کو پکڑ لو۔
تم نے یہ گناہ کیا ہے. اور اس کے بعد کہا مگر مبدی حیات کو تم نے قتل کیا، اس یسوع کو قتل کیا. اور پھر خدا نے کیا کیا ہے؟ جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا. آج میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے خروج سے بھی لیا، توریت کی کتاب سے، اس نے صحائف انبیاء میں سے لیا، اور صحائف انبیاء سے لے کر خدا کے کلام سے، پرانے عہد نامے سے لے کر باتیں بتا کر لوگوں کو ایمان میں مضبوطی دی. اور جب یسوع شروع کرتا ہے اماؤس کے راستے پر تو ہم غور کرنے کی کوشش کریں کیا ہے وہ. کیا یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے؟ کیا یسوع مسیح ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ سارے گناہ کر کے بنی اسرائیل قوم کو بتانا چاہتا ہے تم نے یہ گناہ کیے ہیں. اور آج جب ہم بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں کون کون سے گناہ، کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں، جو ہمیں سمجھنے نہیں دیتی ہیں. آج بھی جب یروشلم میں جائیں تو وہاں پر جب لوگ اس راستے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ کون سا ہے جہاں یسوع مسیح 2 رسولوں کو ملا تھا، تو بنیادی طور پر، حقیقی طور پر وہاں پر جب بات کی جاتی ہے تو 6 راستوں کی بات کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے اس طرف ہے، کوئی کہتا ہے اس طرف ہے، کوئی کہتا ہے اس طرف. یہ نہیں کہ راستہ نہیں ہے، حقیقی راستہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کس راستے یسوع مسیح شاگردوں کو ملا. وہاں پر 6 راستے جو وہاں کے گائیڈ ہیں بتاتے ہیں کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہو. 6 راستے ہیں. حقیقی طور پر یسوع ان میں سے کسی ایک پر چلا اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے میں کون ہوں. اور آج جب ہم اپنے طور سے دیکھتے ہیں، ہم پاکستانی جب نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک، ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اس جگہ تک. اور شاید اماؤس کے راستے کو اگر ہم آج کے دور میں جاننا چاہتے ہیں تو اماؤس کا راستہ کہیں اور نہیں ہے. اماؤس کا راستہ آپ کے دل کی طرف جاتا ہے. اماؤس کا راستہ آپ کے دل کی طرف جاتا ہے. جہاں کبھی یسوع سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ بدل جاتے ہیں اور آپ کے دل میں جوش پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی یسوع نہیں ملتا ہے تو ہم ان شاگردوں کی طرح اداس، پریشان، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے، دکھوں اور تکلیفوں میں گرے ہوئے اس یسوع سے دور جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں اس اماؤس کے راستے میں جب ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں تو پھر خدا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ چل کر بتانا چاہتا ہے میں نے اس وقت بھی تیرا ساتھ دیا ہے، میں نے اس مصیبت میں بھی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، اس مشکل میں بھی میں تیرے ساتھ تھا، اس غم میں بھی میں نے تجھے سہارا دیا ہے، اس بیماری سے بھی میں نے ہی تجھے نکالا ہے، تیرے گھر میں جو مصیبتیں آئیں ان سے بھی میں نے ہی تجھے نکالا ہے، جب تیرے پاس نوکری نہیں تھی تب بھی میں نے تجھے نکالا ہے. اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میں تمہارا خدا ہوں. میں ہی ہوں وہ ہر وقت جس نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. اب تمہیں ایمان رکھنا ہے، اب تمہیں سمجھنا ہے، اب کلام سے ہدایت تمہیں لینی ہے. اب اگر رسولوں نے آ کر لوگوں کے سامنے ان کے گناہ بتائے ہیں، انہیں پکار کر کہا ہے جسے خدا نے جلال دیا تم نے اس کو پکڑوا دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے اس کے بدلے میں کسی ڈاکو کو چھوڑنے کا قصد کیا، تم نے اسے قتل کروا دیا. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار خدا کا انکار کیا، کتنی بار یسوع کی جگہ پر، سچ کی جگہ پر جھوٹ کو پرچار کیا اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو، اچھے انسانوں کو برے انسانوں کے ساتھ لا کھڑا کیا. کئی دفعہ ہم نے کئی طریقوں سے اس بات کو سمجھنے سے انکاری ہو گئے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اور یسوع مسیح نے یہی حقیقت توریت سے شروع کر کے صحائف انبیاء اور پھر حکمت کی کتابوں سے لے کر ان سارے صحائف انبیاء کے ذریعے سے اپنے جی اٹھنے اور پھر اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اس عمل کو بیان کیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیا ہے. آج جب حضرت یوحنا رسول خداوند کے حضور جب کلیسیا سے بات کرنا چاہتا ہے اپنے خط میں، جو کہ آج کی دوسری تلاوت ہم نے سنی، جو کہ 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہمارے سامنے پڑھی گئیں، جب وہ بات کرتا ہے، جب پطرس کا بات کرتا ہے تو بولتا ہے اے اسرائیلی مردو سنو، اے اسرائیل کے لوگوں اور یہودیوں سنو، تم نے یہ گناہ کیا
اور جب یوحنا رسول بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے اے بچوں میری سنو، تم جو ایمان لا چکے ہو، تم جو بپتسمہ پا چکے، تم جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، تم جو اس دنیا میں یسوع مسیح کے گواہ بن گئے ہو، تم جو مبارک لوگ ہو جنہوں نے اس کو نہیں بھی دیکھا تو ایمان لے آئے ہو، تم جنہیں اس دنیا میں رہ کر یہ فضل حاصل ہے کہ تم اس کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہو، تم اس کے جی اٹھنے کی خوشیاں مناتے ہو، اے میرے بچوں سنو کس طرح سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ دو باتوں کے لیے اس نے ہمیں تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خدا جانو، اس کے حکموں پر عمل کرو، اور اس کے بعد بتایا گیا اس کے کلام پر عمل کرو۔ اگر تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اگر تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اگر تم نے خدا کو چن لیا ہے، اگر تم نے بپتسمہ پا لیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پہچان یسوع سے ہے اور تم جانتے ہو ہمارا ایمان دینے والا کون ہے اور ہمارا نجات دینے والا کون ہے، تو تم ان باتوں پر یقین کرو، خداوند یسوع مسیح کو اپنا خدا جانو اور اس کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یسوع مسیح آج اپنے جی اٹھنے کے عمل کو بار بار اپنے رسولوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ زخم دکھانے کا مطلب یہی تھا، میں جسم اور روح کے ساتھ ہوں۔ پھر بھی ایک یہ سوچ چل رہی تھی، ہم نے یسوع کو دیکھا ہے لیکن وہ شاید روح ہے، اور آج اسی کو لے کر اس نے ایک اور طریقے سے آج بیان کرنے کی کوشش کی اور کہا روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتے ہیں، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی ہے، میرے گوشت اور ہڈیاں ہیں، یہ دیکھ لو۔ اس نے اپنے زخم خداوند کے حضور ایک بار پھر دکھانے کی کوشش کی، میرے زخموں کو دیکھو، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بھی یسوع نے دیکھا اب تک بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے، اب تک بھی یہ شک کر رہے ہیں، تو اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے، کھانے کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مچھلی ہے۔ تو اس نے کہا مچھلی مجھے دو، میں کھا کر بتاؤں، کیونکہ روح تو کھاتی نہیں ہے، روح کے نہ گوشت اور ہڈی ہوتے ہیں، میں زندہ خداوند یسوع مسیح ہوں، میں تمہیں یہ کھا کر بھی دکھا سکتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہوں۔ میں خدا کے حضور تمہیں اس بات کی برکت اور فضل دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس برکت سے نوازنا چاہتا ہوں، ہر جو اس دنیا میں ایمان رکھے گا، ہر کوئی جو یسوع مسیح کو مانے گا، اسے اسی طرح سے زندہ ہونا ہے، اسے روح اور بدن سمیت زندہ ہونا ہے، اسے خدا کے جلال میں شامل ہونا ہے، اسے خدا کے حضور ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے خداوند کے ساتھ چلیں۔ ایک دفعہ کچھ مشنریز خدمت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں گئے، کیونکہ خداوند بار بار یہی کہہ رہا ہے جاؤ اور دنیا کی انتہا تک ایک جگہ پر نہ بیٹھے رہو۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دفنا دیتے ہیں تو کئی دفعہ، اور مریم مجدلی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں جا کر یسوع کو خوشبویاں لگاؤں اور اس کی قبر کو دیکھوں اور یہ کروں، اور یسوع مسیح کی خالی قبر اس بات کی گواہ ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ مریم مجدلی کو کہا کہ جاؤ اور میرے بھائیوں کو بتاؤ، اور بھائیوں کو کہا جاؤ اور دنیا کی انتہا تک کلام پھیلاتے جاؤ۔ قبر کے اوپر بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے، جاؤ اور جا کر گواہی دو۔ اور یہی گواہی لے کر کچھ مشنریز گئے باہر، دور دراز کے علاقوں میں گئے، تو ایک علاقے میں ایک ہندو پجاری تھا بہت بڑا، جو اس علاقے میں مشنریوں کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ مشنریوں کو کام نہیں کرنے دے رہا، کہہ رہا بار بار وہ ان کا کلام سنتا ہے، کہتا ہے تم بڑی باتیں سنا رہے ہو، کلام یسوع زندہ ہو گیا ہے، یسوع نے یہ کر دیا ہے، یسوع مسیح نے وہ کر دیا ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکی ہے۔ تو اس پجاری نے ان مشنریوں کو پھنسانے کی کوشش کی۔ ان پجاری نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک پلان کیا اور کہا ان مشنریوں کو ہم سبق سکھائیں گے۔ تو اس نے کہا میں نے ایک زہر تیار کیا ہوا ہے، میں نے ایک زہر تیار کیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے میں چوہوں کو مارتا ہوں، اور تم جو بڑے یسوع کی گواہیاں دے رہے ہو، تم جو بڑا اعلان کر رہے ہو، میں چاہتا ہوں تم سارے مشنری یہ زہر پیو
اور تم جو بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ خدا نے ان کو بچا لیا، خدا نے اس کے جسم کو بچا لیا اور تمہارا کوئی بھی جسم کی ہڈی کو وہ سڑنے نہیں دے گا، تو تم زہر پیو اور تمہارا خدا تمہیں بچا لے گا، وہ تمہاری ہڈیاں محفوظ کر لے گا تمہیں ہر طرح سے۔ اب مشنری تھوڑے سے پریشان ضرور ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خدا سے دعا کی، اور دعا کر کے آپس میں بات چیت کر کے خدا کے حضور دعا کرنے کے بعد دوبارہ پجاری سے مخاطب ہوئے اور پجاری سے کہا ہم زہر نہیں پئیں گے، ہم زہر نہیں پئیں گے، بلکہ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو زہر پی اور تو زہر پینے کے بعد مرے گا، اور ہم دعا کریں گے جس طرح ہمارا زندہ یسوع زندہ ہوا ہے مردوں میں سے، ہم تجھے زندہ کر لیں گے۔ تو یہ بات جو ہے مشنری کو نے خداوند سے برکت پائی کہ وہ جو زندہ ہے وہی زندہ کر سکتا ہے، اور اس لیے ہمیں خداوند کے حضور اس بات کو دیکھنا ہے۔ جب ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس کی قوت اور اس کی برکت ہمارے زندگی کا حصہ بنے گی، لیکن ہر ایک اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے، اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ ایک بادشاہ ایک دن بہت ہی پریشان تھا کہ میں آہستہ آہستہ بزرگ ہو رہا ہوں اور میری اولاد بھی نہیں ہے، جب میں مروں گا تو میرا وارث کون ہوگا؟ بہت پریشانی، اور پریشانی کے سالم ایک دن سوچتا ہے اور بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں اپنی سلطنت میں کہ جو بھی کوئی عقل مند نوجوان اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے، اور میں ان کا انٹرویو لوں گا، اور انٹرویو کے دوران میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کو اپنی جگہ پہ وارث بنانا ہے۔ لیکن میرا سوال ایک ہی ہوگا کہ سوال یہ ہوگا کہ وہ میری عوام کو کس طرح سے خوش کرے گا اور کس طرح سے وہ حقیقی طور پر رحم دل ہوگا اور اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی۔ تو بہت سارے نوجوان بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی قسمت آزمانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس جاتے، بادشاہ انٹرویو لیتا، پھر فارغ کافی لوگ، بہت سارے نوجوان وہاں تک پہنچے۔ ایک نوجوان بہت ہی غریب سوچتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور جا کر بادشاہ کے سامنے انٹرویو دوں۔ جب اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ کے حضور میں کیسے جاؤں گا؟ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ محنت کرتا ہے، دیکھتا ہے ابھی بھی پیسے بہت کم ہے، نیا تو کپڑے بھی نہیں لے سکتا۔ ایک ہفتہ اور محنت کرتا ہے، پھر کافی سارے جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہنتا ہے، اور نئے کپڑے پہن کر کچھ پیسے بچا کر خوراک کے لیے کہ مجھے پیدل سفر کرنا ہے بادشاہ کے محل تک، تو کچھ روٹی وغیرہ لینی چاہیے ساتھ میں سفر کے لیے، اور یہ چیزیں لے کر نئے کپڑے پہن کر وہ راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب محل کے قریب پہنچتا ہے کافی دنوں کے سفر کے بعد، محل کے باہر ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں بھیک مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت غریب ہوں اور میں بھوکا بھی ہوں، مہربانی کر کے میری مدد کر۔ اور جب وہ کانپ رہا ہے اور یہ شخص جو نوجوان ہے اور اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، پریشان ضرور ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، تو ایک دم سے سوچتا ہے میں نے بادشاہ کے پاس انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے اور اس کی مدد کیسے میں کروں؟ اس کے تو کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ تو اس کو اپنے کپڑے اتار کے دے دیتا ہے، اس کو اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ جب اس کے کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے وہ خود پہن لیتا ہے۔ اس کی بھوک مٹانے کے لیے اس کو اپنے پاس سے روٹی بھی دیتا ہے، وہ روٹی بھی دے کر اب پریشانی کے عالم میں جا رہا ہے کہ اب میں محل میں جاؤں گا، پتہ نہیں کہ مجھے محل کے اندر جانے بھی دے گا کہ نہیں جانے دے گا۔ آہستہ آہستہ محل کے قریب جاتا ہے اور جا کر دروازہ نوک کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک فقیر ملنے کے لیے آیا ہے۔
بادشاہ سلامت کے پاس آیا ہے تاکہ انٹرویو دے، اور وہ بادشاہ سلامت کو جھک کر سجدہ کرتا ہے، اور جھک کر جب سجدہ کر کے اپنی آنکھیں اوپر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے میرے کپڑے تو بادشاہ نے پہنے ہیں اور اس کی شکل تو اس فقیر جیسی لگتی ہے جس نے میرے سے باہر بھیک مانگ رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت جب اس کے چہرے کے سوالات کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے تو جو دیکھ رہا ہے ٹھیک دیکھ رہا ہے، میں ہی وہ فقیر تھا باہر محل کے باہر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ جب بھی کوئی انٹرویو کے لیے آتا تھا تو میں باہر ایسے ہی بیٹھتا تھا، اور ہمیشہ نوجوان آتے تھے اور اندر چلے جاتے تھے، ان کے دل میں کبھی کسی کے لیے رحم پیدا نہیں ہوا تھا۔ میری سلطنت کا تو ہی وارث ہوگا، میں نے دیکھا ہے تو نے اس بات کی شرم نہیں کی ہے کہ تو بادشاہ کے حضور کیسے جائے گا؟ تو نے اپنے نئے کپڑے اتار کر دے دیے، تو نے اپنی روٹی میرے ساتھ بانٹ لی، تیرے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہے، تو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتا ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس سلطنت کا بادشاہ بنے۔ یسوع مسیح ہمیں چاہتا ہے ہم دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں۔ زندہ یسوع قبر میں سے نکل کر ہر ایک کو یہی پیغام دیتا ہے، جاؤ جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ، بھائیوں کو جا کر کہتا ہے جاؤ ساری دنیا میں جا کر یہ خبر دو، اور آپ سب کو وہ آج کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ جا کر یہ خبر سب تک پہنچاؤ، جاؤ جا کر اپنا سب کچھ دوسروں میں بانٹو۔ اور یہی کام، یہی عمل پہلے مسیح جماعت جنہوں نے یسوع کو قبول کیا وہ سب کچھ بانٹتے تھے، وہ سب کچھ آپس میں ان میں مشترک تھا، سب کچھ وہ ایک دوسرے کے لیے کرتے تھے، اور کوئی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ آج آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، آج بہت سارے غریب ہیں جو اس بات کے لیے سوچتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے غریب ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہیں، بہت ساروں کی فیسیں ادا نہیں کی گئی ہیں، بہت سارے ٹیچرز اس وجہ سے پریشان ہیں، فیسیں نہیں آتی، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذمہ داریوں کو بھی اپنی زندگی میں قبول کریں، ان کی بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اٹھا یسوع سب کو خوشی دینا چاہتا ہے، اور اگر آپ جی اٹھے یسوع کو مانتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب آپ بانٹیں گے تو پھر یہ خوشیاں بڑی ہو جائیں گے، تب ہمیں سمجھ آ جائے گی اماؤس کے راستے کا کلام جو قوت دے رہا ہے اور پھر ڈر اور خوف کو ختم کرتا ہے، رات کو واپس دوڑ کر یسوع کی گواہی دینی ہے۔ اماؤس کا پیغام ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے، روٹی توڑنے کے وقت اس کو پہچان لینا ہے، التار پر وہی ہے، کلام سنانے والا وہی ہے، کلام کو خدا کے حضور ہمارے دلوں میں بونے والا وہی ہے، اور قوت دینے والا اور زندگی دینے والا وہی ہے، اور وہی زندہ ہوا ہے، اور اسی کی زندگی کے پیغام کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لوگوں کو زندگی دے کر بتانا ہے، ہمارا مسیح زندہ ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند کے حضور مقدس اگسٹین کہتا ہے، خدا کے حضور اس بات کو پہچاننے کی کوشش کرو، 40 روزے اور 6 اتوار ہم نے خداوند کے حضور روزے رکھے اور 6 اتوار اس کی عبادت کی، اس کو ہمارا زمینی سفر ہے، وہ کہتا ہے اس کو اپنے زمینی سفر کے طور پر اور قوت کے ساتھ روحانی قوت پانے کے لیے روزے رکھ کر دعا کر کے خیرات کر کے ہم نے مضبوط کیا ہے۔ اب آگے کا وقت جو ہے جو 50 دنوں کا وقت ہے، 40 دن جو یسوع مسیح اس دنیا میں نظر آتا رہا، اور اس کے بعد پینتیکوست تک یہ 50 دن جو ہیں یہ ہمارے آسمانی دن ہیں جن کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر یسوع مسیح جو قوت دینے والا خدا ہے وہی ہمیں قوت دے گا کہ ہم اس دنیا میں اس کے گواہ بن کر خداوند کے حضور اس بات کا پرچار کرتے ہوئے اپنے آسمانی وطن تک پہنچیں گے۔ تو آئیں ہم اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے خداوند یسوع مسیح کو لوگوں تک لے جائیں، اس کی گواہی دیں، اور اپنے اعمال سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہوئے ہر روز اپنی زندگی میں ایسٹر کو محسوس کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔